अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिरा जावेद। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत को आज हिस्सा बनाएंगे इस प्रोग्राम का, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो ये है कि मरियम नवाज़ ने आज आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम इदारे जो नवाज शरीफ हैं उनके बयानी के मुताबिक चलेंगे। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए हुकूमत वक्त की, तो हुकूमत वक्त जो है इस वक्त परेशान दिखाई देती है और बौखलाहट का शिकार है। और इसकी बौखलाहट इससे जाहिर होती है कि उसने कश्मीर के इलेक्शन में वफाकी वुज़रा जो है उनको मैदान में उतार लिया है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब और शुएब अहमद साहब। शुएब अहमद साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त क्यों बौखलाहट का शिकार है और क्या हुकूमत को अपनी शिकस्त दिखाई दे रही है? देखिए, ये कश्मीर का इलेक्शन भी पाकिस्तान में बाई इलेक्शन जो माजी में चंद महीनों पे कबल हुए हैं ना, उनकी तरह ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से अपनी एक जो कंपेन, भरपूर कंपेन का आगाज़ कर दिया। दूसरी तरफ बिलावल भी अपना आगाज़ कर रहे हैं। हुकूमत वक्त परेशान इसलिए है कि उनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन हमारे हाथ से जाने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आखिरी टाइम तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला नहीं थी कर सकी कि हमने किस हल्के से किन अफराद को सीटें देनी, जबकि नून लीग ने ये फैसला तकरीबन 2-3 माह कबल ही कर लिया था। यानी कि जो उनके साबिक वज़ीर आज़म थे फ़ारूक हैदर, उनकी मशावरत से ही उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ था। उनके दूसरा बहुत बड़ा आबद रज़ा कोटले वाले जो है ना, वो बहुत मुतहर्रिक हैं इस इलेक्शन की, जिसकी वजह से ये नून लीग की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जगह पे भी जो है ना नाकाम नजर आई। अब देखिए ना, 44 हल्के हैं जिनमें इंतखाबात होने हैं और जो है 45 हल्कों में इंतखाबात होने हैं। 44 हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। बहुत बड़ी एक बात है। ये बात ठीक है कि वहाँ पे शहबाज शरीफ की इतनी मतलब वो ग्रिप नहीं है, क्योंकि फ़ारूक हैदर मियां नवाज शरीफ के अपने ख़ास बंदे हैं और बाकी सारी वही लॉबी जो है ना उधर काम कर रही है। शहबाज शरीफ उधर इतने मुतहरिक नहीं है। अगर वो हो भी जाए तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कश्मीरी लोग हैं उनको ज़्यादा मोहब्बत या नवाज शरीफ से है या मरियम नवाज से। अब देखें ना, कल का एक इजलास हुआ है, उसमें जो है ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने अपनी ये गवर्नमेंट अपने जो वफाकी वज़ीर हैं उनको ये तनबीह की कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों की कारकर्दगी तो नज़र नहीं आ रही। आप अगर ये हमने इलेक्शन कश्मीर वाला भी हार गए तो हम किस जगह पे खड़े हैं। उसके बाद वफाकी वज़रा ने जो है ना बयानात गढ़ने शुरू कर दिए हैं, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज गिल ने 2-3 तस्वीरें भी ट्वीट करके मजाक उड़ाने की कोशिश की। ये एक बोंडी हरकत होती है। ये सियासी जमातों के कारकुन इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये कुछ वो जो जिस तरह हम पंजाबी में लुच्चे या लफंगे नहीं होते, ये उनके काम होते हैं। लेकिन देखिए ना, शहबाज गिल एक बहुत बड़ी पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे तो लोगों पे क्या तासुर जाएगा। इसी तरह फिर उनके जो सपोर्टर हैं वो भी उनको कॉपी करेंगे। फिर जो एक पाकिस्तान में एक सियासत का इमेज था वो तो बरकरार नहीं ना रह सकेगा। इस वजह से वफाकी वज़रा ने अब अपनी इमरान खान को अपनी जो है ना साबित करने के लिए कि हम देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी है, बयान देना शुरू कर दिया। कश्मीर में कहीं जा रहे हैं, असले की नुमाइश खुलिया में भी इजाज़ चोरी चंद रोज़ कबल गुजरांवाला के एक हल्के में गए हुए थे, फिर लाहौर के हल्के में इधर गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने असला का भरपूर जो है ना शो ऑफ करवाया था। ये चीज़ें हुकूमत के खिलाफ जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों की इनको लोगों को समझ नहीं आ रही है। अब इमरान खान देखिए, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसको कश्मीर इलेक्शन की भी फिक्र है, उसको वो जो हम एक नया महाज खुला हुआ अफगान तालिबान उसको उसकी भी फिक्र है। वो एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर तरफ देखने। ये काम इनकी पार्टी के नुमाइंदों के थे कि अगर वो इन चीज़ों को संभालते तो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी पड़नी। लेकिन जो है ना वो एक जिसको बदकिस्मती कह लें कि एक प्राइम मिनिस्टर हो कि वो सारी मुल्क की चीज़ों को छोड़ के अपनी जो थे काम छोड़ के उनकी तरजीहात को कम करके कश्मीर इलेक्शन की तरफ उसका ध्यान है। अब उसको स्वाय कश्मीर का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो अब देखें ना, 2 या 3 मुकामात पर उनका खिताब भी रखा गया। ये सारी चीज़ें बुखलाहट की वजह से ही होती हैं और वो डर गए। मेरे ख्याल से जो है ना PTI वो डर गई है कि कहीं बाई इलेक्शन की तरह हम ये कश्मीर का मुहाज जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हार ना जाए। यूनुस साहब, आपकी तरफ मूव करूंगी। आप बताइएगा कि हुकूमत वक्त क्यों इतनी बौखलाहट का शिकार है? क्या उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है? मैं इसके लिए हिरा ये बताऊंगा कि जो सूरत हाल आज कश्मीर में है वो कोई मौजूदा हुक्मरानों के लिए अच्छी नहीं है। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है।
جہاں تک بات ہے جو وہاں مریم نواز نے جا کے اپنا ایک جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، اپنے ووٹر کو وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پہلے سے ان کا وزیر اعظم موجود ہے وہاں، فاروق حیدر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاروق حیدر کی صورت میں ان کے پنجاب میں بڑے روٹس ہیں، ان کے وہ نواز شریف کا خاص آدمی ہے، جس طرح شعیب صاحب نے بتایا ہے۔ تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں خاص طور پر نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑی واضح برتری حاصل کی ہے، وہ الیکشن جیتے ہیں۔ حالانکہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ حکمران جماعت کے ہوتے ہیں، لوگ اس لیے بھی ووٹ دیتے ہیں کہ یہاں ان کے ترقیاتی کام ہو جائیں گے، لوگ اس لیے بھی ووٹ دیتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ہی رہ کے وہ اپنے حلقے کے کام کروا سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہی وہ اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے پاس جا کے چھوٹے موٹے معاملات طے کروا سکتے ہیں۔ اپوزیشن کی یہ سیٹیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے وہ سیٹیں جیتی ہیں، اور نون لیگ نے وہ بڑے آسان سے الیکشن ون کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اب پیدا ہوئی ہے آزاد کشمیر میں بھی۔ آزاد کشمیر کا الیکشن جا کے ظاہر تو ایک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہیں۔ اگر ہم آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی الیکشن ہارتی ہے تو یہ سمجھیں آپ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ پی ٹی آئی حکمرانوں کی یہ جو موجودہ پالیسیاں ہیں وہ اس سے سمجھیں کہ عوام اتفاق نہیں کر رہی۔ موجودہ حکومت نے جو عوام کو ریلیف دینا ہے وہی عوام اس کے لیے ووٹ بینک ہوگا، وہی عوام اس کے لیے باہر نکلیں گے، اسے ووٹ دیں گے۔ موجودہ حکمرانوں کی صورتحال دن بدن انتہائی افسوسناک ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور کوئی بھی ماسوائے عمران خان کے ان کے کسی بھی صوبے میں کوئی وہ رٹ نظر نہیں آ رہی کہ جو ہونی چاہیے حکومت کی۔ تو جب وہاں آزاد کشمیر میں محترمہ جا کے جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بظاہر تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تقریریں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں الیکشن کا سیٹ اپ انہوں نے پہلے گلگت بلتستان میں جا کے بڑی تقریریں کی، پھر اس کے لیے انہوں نے نواز شریف کا بیانیہ بیان کیا، وہ آزاد کشمیر میں ان کے بیانیہ کو لے کے چل رہی ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اس بیانیے کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف تو خود اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، عوام اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اب اگر آزاد کشمیر میں انہیں ووٹ ملنے ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے جو نفرت ہے اس کے ووٹ ملنے ہیں۔ عوام کو نواز شریف سے پیار نہیں ہے، عوام کو پی ٹی آئی کے جو موجودہ معاملات ہیں، جو پی ٹی آئی نے لوگوں کے ساتھ مل کے وعدے معاہدے کیے تھے کہ وہ اقتدار میں آ کے جی انہیں بڑا ریلیف دے گی، مہنگائی ختم کر دے گی، اقتدار میں آ کے جناب قرضے واپس جو انہوں نے لیے لٹائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، بڑے انہوں نے سہانے خواب دکھائے تھے۔ وہ ان خواب کی وجہ سے، ان کی وجہ سے عوام اب ان سے تنگ ہے۔ تو آزاد کشمیر میں بھی اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو اس کی یہ بدقسمتی اسی لیے ہے کہ یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکی۔ تو جہاں تک عمران خان کے یہ جو ایک بڑی فوج ہے، اس کی جو ظفر موج ہے، تو وہ ماسوائے بیان بازی کے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی خاص وہاں ووٹ بینک نہیں ہے کہ جس کو وہ لے کے آگے چل سکیں۔ تو عمران خان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، مریم نواز کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ اب الیکشن قریب آنے والے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ اب کون پارٹی جیتی ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی ہماری پارٹی جیتے گی، مریم نواز کہہ رہی ہے کہ جی ہماری پارٹی جیتے گی، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جی ہماری پارٹی وہاں ون کرے گی، ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ اب سب سے جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے وہاں فاروق حیدر اس وقت پرائم منسٹر ہیں، اس کے پنجاب میں بڑے روٹس ہیں۔ اب میں آپ کو لاہور کی بات بتاتا ہوں، آپ دور نہ جائیں۔ لاہور میں جو ڈی اے آپریشن ہے بہت بڑی سیٹ ہے، پنجاب کے حوالے سے یہ بڑی اہم سیٹ ہے، اور وہ جو ڈی اے آپریشن ہے وہ اس کا بھانجا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا۔ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھانجا صوبائی دارالخلافہ، جہاں پہ یہ آزاد کشمیر کے لیے 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں، یہاں 2 سیٹوں کے لیے ان کا کمپین کرنا اپنا ہی ووٹ بینک کافی ہے۔ پھر جہاں اس کا بھانجا بیٹھا ہوگا تو وہ تو یقیناً اپنے ماموں کو سپورٹ کرے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی، میں تو حیران ہوں پی ٹی آئی کے جو اس کی پالیسیاں ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات سے، کہ یہاں ایسے بندوں کو تعینات کیا گیا ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماموں کے لیے کام کرے گا یا گورنمنٹ کے لیے کام کرے گا۔ تو اسی طرح جس طرح لاہور میں ان کے روٹس ہیں، باقی اضلاع میں بھی ان کے روٹس ہیں۔ پنجاب سے بھی وہ سیٹیں جیت جائیں گے،
اور اسی طرح آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو بظاہر صورتحال ہے وہ بڑی آسان نظر آ رہی ہے کہ حکمران جماعت وہاں آسانی سے کسی کو شکست نہیں دے سکے گی. باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ضرور ہے. حکمران جماعت کو ہمیشہ سے یہ ایک اس کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی میں اقتدار میں ہوتے ہیں. حکمران جماعت کو دوسرے لوگوں کو فنڈز اور دیگر مراد دینے کے بہانے چیزیں زیادہ ملتی ہیں, زیادہ حصہ مل جاتا ہے, ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں. لیکن یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے عوام کو کچھ دیا ہی نہیں. ماسا مہنگائی کے عمران خان کے ساتھ جو لوگ بڑے پہلے دن سے یہ نظریہ لے کے آئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ چلیں گے, اس کا ساتھ دیں گے, اس کے ساتھ جئیں گے, اس کے ساتھ مریں گے, آج وہ عمران خان کو پسند نہیں کر رہے. پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں, کسی بھی صوبے کی صورتحال دیکھ لیں. اب لوگ جو عمران خان کے ساتھ پہلے دن سے چل رہے تھے یا اس کے ساتھ آ رہے تھے اور کارکن خاص طور پہ وہ اس سے بڑے مایوس ہو چکے ہیں. تو عمران خان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اگر یہی صورتحال رہی تو یہ آزاد کشمیر ہی نہیں, آنے والا الیکشن عمران خان بھی ہار جائے گا, اور یہ نہ صرف الیکشن ہار جائے گا, اس کی پارٹی بہت پیچھے چلی جائے گی. تو اب اس کے لیے ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ آج نہ تو کوئی نواز شریف کو پسند کر رہا ہے, نہ کوئی بلاول بھٹو کی پارٹی کو پسند کر رہا ہے. تو یہ عمران خان کے لیے ایک اتنا سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو تمام صوبوں میں جس طرح صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو اس کا غور و فکر کرنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے, اس کے مسائل ختم کرنے چاہیے, لوگوں کو اس کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے. ماسوائے اس کے جو ترجمان ہیں وہ بیان بازی کا اور کچھ بھی نہیں کر رہے, کہیں کوئی گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. جو میرٹ پہ بات کی جائے تو وہاں بظاہر حالات اچھے نہیں ہیں آزاد کشمیر میں. میں شعیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں بڑی ان کو واضح شکست نظر آ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں عمران خان کو شکست کی پرواہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہماری یہ شکست جو ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے. اس نے اس کے بعد لوگوں کو ریلیف ہی نہیں دیا, اس نے اپنے چیزیں چینج ہی نہیں کی. یعنی بار صاحب چینج کیے انہوں نے. ظاہر ہے جو پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو انہوں نے 3 سال سے عوام کو نہیں تھا دیا, وہ جو بائی الیکشن ہوئے ان کی ہار کے بعد ہی لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کیے ہیں. آپ اس کو ایک طرح سے بناوٹی فنڈ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لو پیسے لو, لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ہم گورنمنٹ جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اگر انہوں نے بھی یہی کرنا تھا, فنڈز لے کے دے کے ہی اپنی کارکردگی بنانی تھی, تو بھائی جان وہ کیا تبدیلی تھی جس کے لیے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں. شعیب صاحب آپ کی بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف کے متعلق یہ ایک بڑی واضح پالیسی ہے, بڑا واضح لوگوں کا. لیکن یونس صاحب ابھی مریم نواز کا جو بیانیہ ہے, نواز شریف تو مفرور ہیں, ٹھیک ہے, مجرم ہے وہ ایک, تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے نواز شریف کے بیانیے کے مطابق چلیں گے. وہ مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب وہ زندہ رہنے کے لیے ساری بیان بازی کر رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آؤٹ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری اپوزیشن میں کوئی اب حالات نہیں ہے. پنجاب میں ان کے ساتھ پاس واضح برتری کے باوجود وہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب دیکھیں پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا, پی ڈی ایم کی جماعت جو نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے, تو نون لیگ نے یہ اعلان کیا تھا وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. کتنی آسانی سے بجٹ پاس ہو گیا ہے. اب تو کوئی ایسا چارہ ہی نہیں ہے نون لیگ کے پاس بیان بازی کے علاوہ. یقین کریں مجھے بریک کے جانے پڑنا ہے, ایک سیکنڈ آپ کا چاہیے. دیکھیں یہ صرف نا اپنی سیاست چمکانے کے لیے بجٹ کے 7 دن تک مریم نواز نے مہنگائی کے اوپر ایک اپنی ٹویٹ نہیں تھی کی. ان کو ٹویٹ آف کوئین کہا جاتا ہے, ان کو ٹویٹ کی کوئین کہا جاتا ہے, لیکن انہوں نے ایک سنگل ٹویٹ مہنگائی کے بجٹ کے اوپر نہیں تھی کی, نہ نواز شریف نے کیا ہے. ان لوگوں کو کوئی عوام کا درد نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے. یہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے, اپنی پینشن کے پیسے بچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں. مجھے بریک کے جانب جانا ہے. افغانستان کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, مداخلت کی بات کریں گے. افغانستان میں بھارت جو ہے بہت زیادہ مداخلت کر رہا ہے اور حالات افغانستان کے بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور خطے کا جو امن ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اسی پر میں بڑھوں گی شعیب احمد کی جانب. شعیب احمد, بتائیے گا کہ افغانستان میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو آپ کہہ لیں کہ اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ بھارت کھل کے اب ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ یہی وہ ملک ہے جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. کتنی مزیداری کی بات ہے کہ اب ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو افغانستان میں اسلحے کی سپلائی تھی نا وہ بھارت کی تھی. بھارت اب C-17 وہاں پہ اسلحے کے برقے بھیج رہا ہے, دوسری طرف وہ افغان طالبان سے امن کی کوششیں کر رہا ہے. دوگلی پالیسی واضح ہو گئی دنیا کو. یہ ایک بہت مؤثر پاکستان کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے بھارت کا یہ پیغام پوری
دنیا کو ہم نے دکھا دیا کہ دیکھیں جی بھارت کیا کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ افغان طالبان کا خطے پہ اثر کیا پڑنے والا ہے. جو ہے نا جی نیوز کے ایک پروگرام ہے جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ جو ہے نا افغان ترجمان ہے سہیل شاہین, انہوں نے بڑی طویل اور ایک اچھی گفتگو کی, اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے افغان طالبان 20 سال کی لڑائی کے بعد پہلی دفعہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اسلامی نظام قائم کریں. لیکن پہلی دفعہ یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے قوانین تھے ان سے مخالفت کی. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کابل میں کہا ہے کہ جی جو جرنلسٹ اور انٹرنیشنل میڈیا کے صحافی تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ ہم پہ تنقید کریں ہم برداشت کریں گے. یہ سب سے جو ہے نا مؤثر پیغام یہ ان کا. انہوں نے کہا یہاں پہ اگر عورت ٹی وی کے اوپر آنا چاہتی وہ اپنا حجاب کرے, اسلامی روایات کے مطابق ٹی وی پہ آ جائے, ہمیں منظور ہے. بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم عورت کو ننگے سر گھومنا نہیں دینے چاہتے. دیکھیں یہ ان کے ایک اپنے مسائل ہیں, لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ افغان طالبان مذاکرات سے اپنے تمام معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خوش آئند چیز ہے. اب یہاں پہ جو پاکستان کا مسئلہ وہ ہے, اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان میں سے کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں. افغانی طالبان جو ہے اگر وہ مذاکرات پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں مذاکرات کیے, وہ تاجکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ چین کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ترکی سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے. وہ اگر اس طرح کی وہ مذاکرات کرنے کے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار لینا چاہتے ہیں تو جو ہے نا وہ DGISPR کے بیان کے مطابق کہ ان کو افغانی عوام کو ان کا جو ہے نا اقتدار ان کی مرضی سے ہی چوز کرنے کا حق دینا چاہیے. یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بہتر اور مثبت جواب ہے جو دیا جا رہا ہے. اگر اسی طرح وہ مذاکرات کے ساتھ چلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ افغان بارڈر کی طرف سے جو پاکستان کی طرف حملے تھے وہ کم ہو جائیں گے اور پاکستان کا امن جو تھا نا وہ تباہ ہونے سے بچ جائے گا. یہاں پہ ایک اور بات کہ جو افغان طالبان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے نا, یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اس سے ہم بچنے کی اب کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں بچنا بھی چاہیے کہ ہم نے ان بندوں سے پرہیز کرنا ہے جو بھارتی لابی کا حصہ ہیں, جو بھارت کے ساتھ اپنے مذاکرات کر کے ان سے پیسے لے کے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یونس صاحب کی جانب موو کروں گی کہ دوغلی پالیسی بھارت کی تو عیاں ہو چکی ہے. ایک طرف وہ افغان جو افواج ہیں اس کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے, دوسری طرف وہ طالبان جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے ہیرا میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو ہم افغانستان کی صورتحال 1 منٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں. افغانستان میں عرصہ 20 سال سے اتحادی افواج نے ہولڈ کیا ہوا تھا. وہاں امن قائم کرنے کے نام پر اس نے بڑے افغانیوں کا قتل عام کیا, خون ریزی کی, تو بالآخر انہیں پسپسا ہوا اور وہ اپنی شکست مان کے آج اتحادی قوتیں واپس جا رہی ہیں. تو ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہاں جو ہم چاہیں اس طرح کی حکومت قائم ہو, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. افغانستان کی پوری عوام جو ہے وہ طالبان کو لائک کرتی ہے, اسی لیے آج افغان جو وہاں کے طالبان ہیں وہ موسٹلی علاقوں پہ قابض ہو گئے ہیں. اتحادی افواج کو وہاں سے نکلنا نہیں پڑا, بھاگنا پڑا ہے. وہ اپنے جنگی ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. بھارت کے جو لوگ تھے وہاں مسلح ہو کے بیٹھے ہوئے تھے فوج کی صورت میں, وہ بھی بھاگے ہیں. جو امریکن اور دیگر اتحادی فورسز کے لوگ تھے وہ بھی بھاگے ہیں. اب بھارت کا مقصد افغانستان میں اپنے ہولڈ کرنے کا ایک ہی ہے کہ اس کے لیے وہ سب سے آسان اڈا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کو ہمیشہ سے نقصان پہنچاتا رہا ہے اور مزید پہنچانے کے لیے وہاں اپنے اڈے قائم رکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ دوغلی پالیسی اپنا رہا ہے. ایک طرف وہ امریکہ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ طالبان کی پیش قدمی نہیں چاہتے, وہ جو موجودہ وہاں وزیر اعظم اشرف غنی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت رہے, طالبان آگے نہ آئیں. دوسری طرف وہ طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کر کے انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کر رہے. یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ اب زیادہ دیر باتیں نہیں چلتی. لوگوں کو یہ تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. حکومت کے لیے جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں, جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ باتیں پوشیدہ نہیں رہتے. انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا کون دوست ہے کون دشمن ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے
भारत हमारे साथ कितनी दोस्ती रखता है, उन्हें ये भी पता है पाकिस्तान हमारे साथ कितनी दोस्ती रखता है। भारत का मसला एक तो ये है कि भारत वहां अपने अड्डे कायम रख के पाकिस्तान को हमेशा के लिए जिस तरह नुकसान पहुंचाता रहा है मजीद पहुंचाना चाहता है। दूसरा, भारत वहां अपनी उसने बकायदा इन्वेस्टमेंट की हुई है, भारत का वहां बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन यूनुस साहब अब तो बताया जा रहा है कि सिफारतकार रोक के जो एजेंट्स है भारत तो उसको वापस ले गया है, और जिन तैयारों के जरिए वो वापस लेके गया उसके मतलब अफगानिस्तान में उसमें असला आया है, और असला भी 40,000 टन के करीब था। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भारत एक अड्डे को खाली करने की तस्दीक कर रहा है और दूसरे की तरदीद कर रहा है। वो कहता है कि एक अड्डा हमने छोड़ दिया है, और वो दूसरा जो कंधार वाला है उसमें कह रहा है कि अभी हमने नहीं छोड़ा, हमारा कौंसल खाना वहां कायम है। तो भारत का यही तो मुनाफिकाना बयान है, वही उसकी मुनाफिकत है कि एक तरफ वो वहां के जो अफगानी हैं, जो मौजूदा हुकूमत है उसको असला प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान को ये भी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये उसका बड़ा अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई है कि इंडिया को बड़ी परेशानी हुई है कि हमारी ये जो पोशीदा अंदर खाते बातें चल रही थी ये अफगानियों को पता नहीं चलनी चाहिए थी, ये तालिबान पे वाज़ेह नहीं होनी चाहिए थी। तालिबान इस वक्त सारी सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और तालिबान ने वो तस्वीरें बकायदा शेयर की हैं, वो उन्होंने उनके जंगी जहाज से जो असला आया है वो उन्होंने बकायदा दिखाया है, जो उनकी तोपखाने, जो उनके जहाज जो वहां सामान लेके गए हैं उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा है। इसके बाद भारत बेनकाब हो गया है। भारत वहां अब भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है कि उसकी जो वहां अपनी एक मुनाफिकाना पॉलिसी थी वो कायम नहीं रह सकी। पाकिस्तान इसके लिए अमन चाहता है, और पाकिस्तान चाहता है कि वहां की जो सूरत हाल है वहां के लोगों के मुताबिक कायम की जाए। पाकिस्तान चाहता है हुकूमत चाहे तालिबान की हो, चाहे वहां अशरफ गनी की हो, लेकिन वहां के लोग जो है उनके वोट को राय दी जाए, उनके वोट की अहमियत हो, उनके लोगों के मुताबिक बनाई जाए। लेकिन भारत का मकसद ना वहां अमन कायम करना है, भारत का मकसद ना वहां के लोगों की राय को अहमियत देना है। भारत का एक ही मकसद है वहां फसाद करना, भारत का एक ही मकसद है वहां रह के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। एक अरसे से नुकसान पहुंचाता आया है, लेकिन अब भारत की ये पॉलिसी कामयाब नहीं रहेगी। भारत एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका पे भी वाज़ेह हो गया है, दूसरे ममालिक पे भी वाज़ेह है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जिस तरह फलस्तीन के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे ये बात सामने आने के बावजूद कि वहां जुल्म हो रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं। अब जब भारत की सूरत सबके सामने आ गई है कि भारत ने वहां असला दिया है, अमेरिका को शटअप कॉल देनी चाहिए, भारत को ठीक है यूनुस साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। अब शुएब की जानिब बढ़ूंगी। शुएब, आप बताइएगा कि ये जो तखरीबकारी है मोदी हुकूमत अब नहीं कर सकेगी, कितना नुकसान हो गया है और अब क्या करेगी मोदी हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए जी, ये हमने ज़ाहिर है इसके ऊपर तीसरा या चौथा प्रोग्राम जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं। असल बात फिर वही आ जाती है कि जब अफ़गान तालिबान ये फैसला कर लेंगे कि हमने भारत की ना फंडिंग लेनी है ना असला लेना है, तब पाकिस्तान में अमन कायम हो सकता है। तो एक और दूसरी बात है जो सबसे अहम है, देखिए अगर अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान इक़्तिदार संभाल भी लेते हैं तो वो बिज़नेस कैसे करेंगे, उनका बिज़नेस है क्या? तो भारतीय सिफारत खाना जो कंधार का था उसके ऊपर भी तालिबान ने कहा है हमने कब्जा कर लिया। आप मेरी बात को नहीं समझ रही, मैं बात एक और कर रहा हूँ कि हुकूमतें चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब देखिए ना, खलीज के मालिक थे, चाइना और रूस ने तो मदद कर रहा है। चाइना ने कहा है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब इस तरह नहीं है ना, देखिए ना, चाइना और तुर्की एक पेज पे है, लेकिन तुर्की जो है ना वो अपने तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। अब इसमें पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है कि अगर पाकिस्तान तुर्की को ये बात बावर करवाए कि रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान हमको एक पेज के ऊपर आना चाहिए। तुर्की लड़ नहीं रहा, उसने बस 500 जो अपने फौजी हैं वो काबुल पे। देखिए ना, फौजी किस काम के लिए होते हैं? लड़ने के लिए होते हैं, और किस काम के लिए होते हैं? अच्छा, मैं सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए तो तैनात है। देखिए ना, आप वो बात ना करें कि अमन कायम करने के लिए बंदूक की जरूरत है, लेकिन अब ये देखना है कि ये बंदूक उठाई किसने है। अब मैं इस पे बताता हूँ, शुएब साहब की बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। इसके लिए ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या है। अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल ये है कि जो तालिबान ने हुकूमत बनाने के लिए पैकेज दिया है उसको कोई भी रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले जो इत्तेहादी अफवाज थी
جو بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے جمہوریت کا امریکہ، اس کا کہنا تھا کہ وہاں خواتین کا بڑا استحصال کیا جاتا ہے. اب طالبان نے کہا ہے کہ ہم خواتین کو برابر حقوق دیں گے، خواتین کے لیے کوئی پابندیاں ایسی نہیں ہوں گی جو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہاں خواتین کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے جس طرح ان کی بات یہ صحیح ہے، ان کے جو ترجمان ہیں طالبان کے، انہوں نے سارے میڈیا کے سامنے آ کے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں مانیٹر کرے، ہم حکومت کریں گے اور ہم اپنے دشمن جو ہیں ان کو سزائیں نہیں دیں گے، ان کو بھی معاف کریں گے. انہوں نے کہا ہے ہم یہاں اسلامی قوانین کے مطابق حکومت بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ تصویریں وائرل ہوئی ہیں، وہ بڑی جذباتی تصویریں ہیں. وہ اس طرح کی تصاویر ہیں کہ خواتین باہر نکل کے نعرے لگا رہی ہیں طالبان کے حق میں، طالبان کے حق میں، کہ یہ نکل گئے امریکی فوجی، وہ ان کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہیں کہ کوئی ہے اگر زندہ تو سامنے آئے، ہم لوگ کھڑے ہیں میدان میں. اور ان کے یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 10 سال سے زائد نہیں ہوگی. میں بات ختم کرتا ہوں پھر اب، یعنی کہ وہ اتنے کم عمر بچے ہیں کہ کسی کی عمر 10 سال ہے، کسی کی عمر 12 سال ہے. جن بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونے چاہیے، ان بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ویپن ہیں اور وہ دشمن کو للکار رہے ہیں. اور ان کی خواتین جو ہیں وہ بھی ایک ہاتھ کھڑا کر کے اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے کھڑی ہیں اور وہ طالبان کو ویلکم کر رہی ہیں. اگر وہاں کی عوام کو، وہاں کی خواتین کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ تو طالبان کے آگے بڑھنے سے مزاحمت کرے. تو یعنی کہ صورتحال بڑی اس طرح کی پیدا ہو چکی ہے کہ وہاں ایک بار پھر پوری دنیا کی اتحادی فوج آ جائیں، طالبان کی پیش قدمی کو روکا نہیں جا سکتا. میں صرف ایک سیکنڈ دوبارہ آپ سے چاہوں گا، یہ جو بار صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ باہر نکل آئیں، ادھر نکلیں، وہ افغانستان ہے، وہ ان کا حق ہے. لیکن پاکستان میں یہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طالبان کا جھنڈا لے کے پشاور کی سڑکوں کے اوپر گھومے، وہ جنازہ گاہوں میں جا کے افغان طالبان کے حق میں نعرے بازی کرے. یہ غداری ہے، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. بھائی جان، اس پاکستان میں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں افغانستان کے حق میں نعرے لگانے چاہیے یا ان کی حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے، وہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں، ادھر افغانستان چلے جائیں. خدا را اس پاکستان کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے یہ لڑائی بہت دیر سے لڑ رہے ہیں، ہم یہ تھک گئے ہیں، لڑ کے بھگت چکے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، کولیگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. خدا را جن کو یہ لگتا ہے کہ ادھر امن ہے، ہم نے جانا ہے، وہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پاکستان سے چلے جائیں. پشاور کی سڑکوں پہ اوپر نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں لگتا، آخری سوال ہے میرا، اس کے بعد میں نے ذرا بریک پہ جانا ہے. ایک چند سیکنڈ کے لیے میں تھوڑا سا اس پہ ہیرا وضاحت کر دوں. امریکہ تو ہماری اس پہ تھوڑا سا ہے، میں زیادہ نہیں بولوں گا، ٹائم کم ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. یہ ہے صورتحال. میں بتاتا ہوں، شعیب صاحب کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن ہم اپنی عوام کے جذبات کو دیکھ کے ہم کچھ بھی اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. مثلا جنگ شروع ہوئی عراق میں، عراق کے ساتھ امریکہ لڑ رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، عراق صدام حسین کچھ نہیں کر سکے گا. پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے صدام کے حق میں. لوگ، ہمارے مذہبی لوگ جو ہے، ان کے اندر اب دیکھیں پچھلے دنوں ایک میں آپ کو انتہائی افسوسناک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بندہ توہین رسالت میں جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کے بعد باہر آیا ہے، تو ہمارے ایک پولیس اہلکار نے بہاولپور ڈویژن میں اس کے ٹوٹے کر دیے ہیں. یہ تعلیم کی کمی ہے. یعنی کہ یہ ہمارا بڑا جذباتی عنصر ہے. ہمارے جو مسلمان ہیں، یہ جب بھی انہیں پتہ چلے گا، دیکھیں اسرائیل میں فلسطین کے ساتھ جب رمضان میں بہت دور جا رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں میرا آخری مجھے بریک لینی ہے. یعنی کہ فلسطین میں جب اسرائیل نے رمضان میں مزاحمت کی تو ہمارے پاکستان میں احتجاجی ریلیاں شروع ہو گئی. ہم برداشت نہیں کر سکتے. چاہے جب ہمیں پتہ چلتا نا کہ پاکستان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو وہ حق پہ ہے، وہ وہاں اسلامی تعلیمات لانا چاہتے ہیں، تو ہم جذبات میں باہر نکل آتے ہیں. یہ آخری سوال کا بس میرے جواب دے دیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہونے کا امکان ہے کہ نہیں؟ یہ پاکستان حکومت تو ہمیشہ سے طالبان کے لیے دعا گو رہی ہے. پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ طالبان وہاں خانہ جنگی کریں. پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کہ لوگ جو ہے وہ مہاجرین کی صورت میں پاکستان آ جائیں. پاکستان یہ چاہتا ہے طالبان وہاں عوام کی اپنی جو وہاں ان کی مرضی کے مطابق حکومت بنائے، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے. ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے. پاکستان افغانستان کے امن کے لیے خیر خواہ ہے. پاکستان کی دعا ہے کہ وہاں امن قائم ہو، لیکن پاکستان چاہتا ہے
کہ ہمارے یہ کندھے استعمال نہ ہو اس کے لیے، وہاں جو فساد ہوتا ہے ہمیں بدنام نہ کیا جائے. پاکستان اپنا افغانستان میں امن کا ایک ہی حل ہے، بھارت کو نکیل ڈال دی جائے. نہ افغانستان میں امن خراب ہوگا نہ پاکستان میں ہوگا. افغانستان کے امن کی بربادی کا باعث انڈیا بن رہا ہے، وہ کیونکہ پاکستان میں مداخلت چاہتا ہے. شعیب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ افغان طالبان سے اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں نا، اگر ہم ان کو آن کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ایک بات کہتے ہیں، بھائی آپ اپنے ملک میں رہیں، آپ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی نہ کریں. جو بھارت سے پیسے لے کے دہشت گردی کریں، آپ بھی ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم بھی کارروائی کریں. اور سب سے ضروری پاکستان حکومت کو یہ چاہیے کہ باڑ لگا کے وہاں سے آنے جانے کا انتہائی جو سسٹم ہے نا اس کو مضبوط کر دیا جائے، تاکہ ہم مسافروں کی شکل میں یا مریضوں کی شکل میں دہشت گرد نہ لیتے جائیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا بھی موقف آ گیا. وزیر اعظم عمران خان نے پروٹوکول ختم کرنے کا اعلان کیا، کیا یہ ان کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عید کے بعد پنجاب میں تبادلوں کا کہا جا رہا ہے. شعیب کی جانب بڑھوں گے. شعیب بتائیے گا کہ تبادلے کس لیول کے، بڑے لیول پہ ہونے جا رہے تبادلے عید کے بعد؟ دیکھیں جی، تبادلے تو ویسے ایک روٹین کی پالیسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو سننے میں آ رہا ہے نا کہ ان آفیسرز کے تبادلے کیے جائیں گے جن کے خلاف خفیہ اداروں نے رپورٹیں تیار کی ہیں. اصل اب اس میں سے چند ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ منشیات استعمال کرنے والے آفیسرز کو جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے. ایک تو اس پہ کافی خفیہ اداروں نے کام کیا، اور مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری اگر باہر صاحب اجازت دیں تو میں وہ شیئر کر سکتا ہوں کہ اجازت ہے، آپ ضرور شیئر کریں. ایک ایس پی ہے، وہ ادھر لاہور اے ایس پی گلبرگ لگے ہوئے تھے. انہوں نے ایک جگہ پہ چھاپا مارا اور وہاں سے انہوں نے 2 یا 3 کلو کے قریب آئس پکڑی. آئس پکڑنے کے بعد انہوں نے اس آئس کا مقدمہ درج نہیں کیا، اس بندے کو بھگا دیا اور آئس اپنے قبضے میں لے لی. اس وقت آئی جی پنجاب تھے امجد جاوید سلیمی صاحب. آپ اس بات کا حساب لگا لیں کہ ان کے تک خبر ہی نہیں گئی کہ اتنی بڑی لیول کی آئس پکڑی گئی. لاہور شہر کے گڑھ گلبرگ سے ایک اے ایس پی پکڑا پولیس کی ریڈ کرنے کے بعد آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا. اب مجھے خبر ظاہر ہے موکلز نے بتایا ہے کہ وہ خبر جو ہے نا آئی جی پنجاب تک پہنچ چکی ہے، اور وہ کیسی مزیداری کی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے نا ایس پی پشتو سپیکنگ ہے، اور وہ کافی ایڈوانٹیج لیتا رہا اس بات کا کہ آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب بھی پشتو سپیکنگ ہے، میں بھی پشتو سپیکنگ ہوں، تو اس سے میں بچ جاؤں گا. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے خلاف ایک جامعہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ محکمانہ کاروائی بھی اس کے خلاف کی جائے. یہ مجھے ووکلز نے بتایا. اور بادشاہ والے آپ کا سوال اور بادشاہ والی بات کہ یہ جو تبادلوں کا بریلا ہے نا، یہ اب عام قسم کے وہ تبادلے جو تھے نا وہ ان سے ہٹ کے ہونے لگے ہیں. مطلب کالی بھیڑوں کو نکالا جائے گا. کالی بھیڑ، بالکل. آپ کو یاد ہوگا ایس ایس پی آپریشن ملتان تھے ذیشان حیدر، ان کو کرپشن کی شکایت پہ نکالا گیا تھا. اور اسی طرح ایس ایس پی جو تھے سی آئی اے لاہور، ان کو بھی نکالا گیا، لیکن وہ الزام بعد میں غلط ثابت ہوا اور ان کو دوبارہ پوسٹنگ دی گئی. ایک خوش آئند بات ہے کہ جس چیز کو کلیئر ہو جائے اس کو بالکل پوسٹنگ دینی چاہیے. اسی طرح یہ جو تبادلے ہیں، اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 2-3 سی پی اوز، 3-4 کے قریب ڈی پی اوز بھی جو ہے نا تبدیل ہونے والے ہیں. ان میں سے ایک دو تو پرچی سسٹم ہوتا ہے نا کالجز میں، اسکولوں میں پرچی ٹوکن سسٹم، وہ لگے ہوئے تھے، اور ان کو بھی جو ہے نا چینج کرنے کا پلان بنا لیا گیا. اور آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے اس بارے ایک مکمل چیزیں تیار کر لی ہیں. وہ ہو سکتا ہے آئندہ چند روز میں سی ایم سے ملاقات کر کے ان کو بتا بھی دیں، کیونکہ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کا اجلاس تھا ادھر لاہور میں، اور ہو سکتا تھا کہ اس اجلاس کے بعد آئی جی پنجاب صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں آپس میں مل کے ڈسکس کرتے، لیکن ظاہر ہے وہ بارش کی وجہ سے دورہ منسوخ ہو گیا. نہیں لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا ضرور. نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے آفیسر تو اکٹھے نہیں نہ ہو سکیں گے نا،
اصل چیز تو وہ کہ ظاہر ہے کہ جو کپتان کے آتے ہوئے ٹیمپو ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کا ایک اچھا جو ہے نا کام ہے کہ وہ لاہور کو تختے لاہور کو کھلا نہیں چھوڑ رہے. یہ ان کی اچھی بات ہے کہ لاہور کے اوپر یا بیوروکریسی کے اوپر اگر تھوڑا سا کوئی ڈر ہے نا تو وہ سوشل میڈیا کا ہے یا پھر عمران خان صاحب کا دورہ لاہور ہوتا ہے. ادروائز نہ تو پولیس ڈر رہی ہے کسی سے اور نہ ہی بیوروکریسی ڈر رہی ہے. دونوں بے شتر مہار جو ہے نا اپنی کاروائیاں ڈال رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں اور کھلم کھلا اس گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کون آفیسر کیا کر رہا ہے اور ان کو بھی پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی جو ہے نا کسی کے اندر ذرا بھی خوف نہیں ہے. اور صرف ایک عمران خان صاحب کا دورہ لاہور ہوتا ہے جس کی وجہ سے پولیس یا بیوروکریسی تھوڑا سا گھبراتی ہے کہ یار اب سب کو جواب دینا پڑے گا, ہم سب سامنے ہوں گے. ادروائز وہ بھی آج دورہ کینسل ہو گیا ویڈیو لنک کے ذریعے وہ جھوٹ شوٹ بول کے عمران خان صاحب کو مطمئن کر کے 2000 فائلیں دکھائیں گے, 2000 ایف آئی آر دکھائیں گے. ٹھیک ہے شعیب کی تو رائے آ گئی. یونس صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کیا بتاؤں, جب آپ پولیس کی بات کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. شعیب صاحب پولیس کے معاملات کو اتنا سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, پھر بھی یہ بات بس لائی بجائی کر جاتے ہیں. ابھی میں بتاؤں انہوں نے جس ایس پی کی بات کی ہے وہ کسی سے چلو اس نے اس وقت آئس پکڑی, اب وہ بندہ موجود نہیں ہے, وہ اس نے آج ہمارے ادارے جو خفیہ رپورٹیں بناتے ہیں میں کہتا ہوں وہ بھی شاید ان کی رپورٹیں بھی کام نہیں آ رہی یا وہ مکمل ایمانداری سے بناتے نہیں ہیں. اب دیکھیں ایک اے ایس پی کو لاہور میں تعیناتی ہے, لاہور جیسے شہر میں کرپشن کی وجہ سے نکال دیا گیا ہو, اگر دوبارہ پوسٹنگ مل جاتی ہے تو میں پہلے بھی کہتا ہوں وہ اس افسر کا قصور نہیں ہے, کمانڈر کا قصور ہے. المیہ ہے بالکل, اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں ایک ایس پی کو, وہ اس وقت گلبرگ میں اے ایس پی تھے, جب وہ گلبرگ میں اے ایس پی تعینات تھے تو یہ کوئی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی میں لکی چکی بات تو نہیں کر رہا, اس کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے اور وہ انکوائری میں باقاعدہ پروب ہوئے. تو جب پتہ چل گیا کہ ایک اے ایس پی لاہور کے ہوٹلوں سے پیسے لیتا ہے, وہاں کے معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو صوبہ بدر کر دیا گیا تھا, اس کو یعنی کہ سزا کے طور پر تبدیل کر کے یہاں سے بھجوا دیا گیا تھا, وہ اسلام آباد چلے گئے تھے. اگر دوبارہ اس کو تعیناتی دی گئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, باثر ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کمانڈر کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. میرا ایک اے ایس پی کرپٹ ہے تو وہ یہاں کرپشن کی وجہ سے فارغ ہوا ہے, جتنے مرضی پریشر آئے, جتنا مرضی دباؤ آئے, وہ کہیں نہیں میں اس کو نہیں لوں گا. پھر بھائی جو ہمارے سابق سی سی پی او صاحب تھے اس کے ایس پی پہ جو کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے, بس تھوڑا سا آپ کو نہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ کتنی خرابی کی بات ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں ایک ایک لائن میں اس کو بس کلوز کریں. یہ میں اب ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اس کے حالات کمانڈر کے جو ہے وہ نوٹس میں ہیں تو اس کو فوری اس وقت ہی نوٹس لے لینا چاہیے تھا, جب وہ پنجاب میں آیا تھا اس کو اسے نہیں لینا چاہیے تھا. دوسرا یہ ابھی ہمارے ایک جو ایس پی بات آ رہے تھے کہ ان کو دوبارہ پوسٹنگ مل گئی ہے, تو اس کے حوالے سے دیکھیں یہ ان کا حال ہے کہ لاہور میں اس ایس پی کا اتنا اچھا کام رہا ہے کہ کوئی بھی متحد اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ اس نے اتنی ایمانداری سے کام کیا ہے. ایس ایس پی اب وہ بطور سی پی او آفس میں ایک اچھے عہدے میں اپنا انہیں دوبارہ پوسٹنگ دی گئی ہے, تو دیکھیں جب اس کو نکالا گیا ہے تو اس کو پہلے ویریفائی کرنا چاہیے کہ اگر اس پہ کوئی الزام ہے تو حقیقت میں بھی مبنی ہے یا نہیں ہے. الزام تراشی کرنا کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بڑا ایماندار ایس پی تھا اور اس نے لاہور میں اتنا شاندار کام کیا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب میں پکڑ دکڑ جاری ہے اور تبادلے ہونے کا امکان ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آنے کے بعد